बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी रमज़ानुल मुबारक के इस स्पेशल प्रोग्राम रहमत सहर के साथ हाज़िर खिदमत है। आप ये प्रोग्राम मेरे साथ देखा करते हैं रोज़ाना सुबह 2 बजे से इंतहाए सहर तक और देख सकेंगे इंशाअल्लाह इंतहाए रमज़ानुल मुबारक तक। सबसे पहली बात तो ये कि आज 23 रमज़ानुल मुबारक है और रात 23वीं शब ताक़रात और ये मुमकिन तौर पर शब क़द्र है। नुज़ूल कुरान की शब बड़ी अजीम शब है। ये दिन वो शुरू हो चुके हैं कि जिसमें वो ताक़रातें आनी हैं और 2 ताक़रातें कमो बेश गुज़र गई हैं जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया और इस शब को ही कहा गया कि ये शब क़द्र है और 1000 महीनों से अफजल है। तो इसलिए ये दिन बड़े यूँ समझ लीजिए कि मुतबर्रक हैं, मुक़द्दस हैं और इन अय्याम का एहतराम बिलख़ुसूस इन रातों का एहतराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और न सिर्फ एहतराम बल्कि गनीमत जानिए और गनीमत जानते हुए इबादत का अंदाज़ यूँ ही अपनाइए कि न जाने कौन सी शब का कौन सा लम्हा ऐसा हो कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से सरफराज कर दिया जाए और हमारे सब गुनाह माफ़ हो जाएं, हमारी सब दुआएं कबूल हो जाएं। कल हमने गुफ्तगू की थी नात और आदाब नात के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें तिश्ना रह गईं जिसकी वजह से मशवरे के बाद उस प्रोग्राम को मज़ीद जारी रखने का और आज भी उसी को डिस्कस करने का फ़ैसला किया गया। कोशिश ये की जाए कि उन तमाम चीज़ों पर बहस की जाए आज भी कि जो कल तिश्ना रह गई थी और कुछ वो चीज़ें कि जिनको हम मज़ीद डिस्कस करना चाहते हैं उन्हें भी शामिल कर लिया जाए। नाज़रीन किराम, नात हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा का शिआर रहा है, अकाबरीन का शिआर रहा है और इसके बहुत से उसलूब रहे हैं। आज हम इसे कुछ इस एस्पेक्ट से भी देखेंगे कि इंटरनेशनली अगर इसे देखा जाए तो बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात ख़वानी होती है और इसके अलावा बहुत सी ज़ुबानों में होती है। हम सिर्फ उर्दू बोलने वालों को फोकस नहीं कर सकते। मिस्र में, शाम में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, तुर्की में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात होती है, वहाँ उनका मुख्तलिफ़ अंदाज़ हुआ करता है। क्या नात ख़वानी में सकाफ़त का भी कोई अमल दखल है या नहीं है? अगर उन सकाफ़तों में, उन कल्चर्स में, उस कल्चर के मुताबिक, उस सकाफ़त के मुताबिक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात पढ़ी जाती है तो क्या उसका पढ़ना उस अंदाज में, उस कल्चर में ठीक होगा या नहीं होगा? कल उलमा का इख्तिलाफ भी सामने आया और ये इख्तिलाफ रहमत है, ये इंतशार का बायस नहीं है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक का मफ़हूम है कि उलमा का इख्तिलाफ रहमत का बायस है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान की रोशनी में जो इख्तिलाफ कल भी हुआ या उससे पहले हुआ या आने वाले दिनों में हो या आज भी अगर हो, तो ये इख्तिलाफ रहमत का बायस होता है। इससे बहुत सी नई जहतें मिलती हैं, बहुत से नए दरवाज़े खुलते हैं और रहमत का बायस, उम्मत के लिए रहमत का बायस कि उम्मत उससे जिस तरह से चाहे इस्तिफ़ादा कर सकती है। बहरतौर उलमा को कुरान और हदीस की रोशनी में जो वो फरमा रहे हैं, उम्मत को तो यही चाहिए कि उसे फ़ॉलो करे और इस अंदाज से फ़ॉलो करे कि उलमा का एहतराम भी रहे। किसी एक मकतबा फ़िक्र की अगर वो पैरवी कर रहा है तो दूसरे का एहतराम लाजिम है और अगर इसको फॉलो कर रहा है तो इसका एहतराम लाजिम है। आज हम कोशिश करेंगे कि नात ख़वानी के साथ साथ बिलख़ुसूस दफ़ पर नात पढ़ी जाए। बहुत से ममालिक में दफ़ पर नात पढ़ी जाती है। हमने ये भी देखा कि ज़िक्र पर नात पढ़ी जाती है, पीछे अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र होता है और आगे नात पढ़ी जाती है। ऐसा भी कल्चर मौजूद है कि जहाँ अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, दफ़ बजाई जाती है और साथ नात पढ़ी जाती है। जो लोग उम्रा करने गए हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं कि जो शाम से या मिस्र से लोग आए होते हैं उनकी नात ख़वानी का अंदाज़ ही यही होता है। सिमा की क्या हैसियत है? कव्वाली एक बहुत बड़ा तबका है जो दुनिया भर में मौजूद है कि जो कव्वाली सुनता है और बहुत अकाबिर उलमाए किराम के इसके जवाज़ में फ़तवे हैं। हम ये भी देखते आए हैं कि बुज़ुर्गान दीन में से बहुत से ऐसे हैं कि जो ख़ुद कव्वाली सुना करते थे और उसे
باعث رحمت سمجھا کرتے تھے، کیف و سرور کا ذریعہ سمجھا کرتے تھے، قرب خداوندی کا ذریعہ سمجھا کرتے تھے، وصال یار کا ذریعہ سمجھا کرتے تھے۔ تو وہ تمام چیزیں ان کو بھی ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ سما کیا چیز ہے، اس کو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مختلف ادوار میں اس کے جواز یا عدم جواز کی کوئی صورت نکل آتی ہے کہ دور بدل گیا ہے، فتنے کا دور ہے، تو اس دور میں یہ ناجائز ہو جائے گا؟ تو یہ تمام چیزیں ڈسکشن میں آنی چاہیے۔ مزامیر کسے کہتے ہیں، مزامیر کی تعریف کیا ہے، مزامیر کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یہ طبلہ، بانسری، شہنائی، ستار، ہارمونیم، یہ تمام چیزیں کیا مزامیر میں آتی ہیں؟ کیا سب حرام ہیں؟ کیا کسی کو بھی سنا نہیں جا سکتا؟ یہ تمام چیزیں بھی انشاءاللہ آج ڈسکشن میں آئیں گی۔ تو کوشش کیجیے گا ایک تو کہ توجہ سے سنیے، دوسری بات اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھولی جائیں گی، آپ ضرور کال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی فقہی مسئلہ ہے تو وہ ضرور پوچھے، ہم اسے بھی اکوموڈیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیشہ کی طرح ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آنے والے ہر کالر کو خوش آمدید کہیں اور اس کے فقہی الجھن کو قرآن و سنت کی روشنی میں سلجھانے کی کوشش کی جائے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اعلان نبوت کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اعلان نبوت کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال، 40 سال یا 45 سال؟ 25 سال، 40 سال یا 45 سال، ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ آپ کال کر کے کنٹرول روم میں اپنا جواب نوٹ کرا سکتے ہیں اور ہاشمی والوں کی جانب سے گفٹ ہیمپر اور جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے گفٹ ہیمپر آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو انشاءاللہ علماء کرام میرے ساتھ ہوں گے، بلکہ میں علماء کرام کے ساتھ ہوں گا۔ ثنا خوان رسول ہمارے ساتھ ہوں گے، نعت ہوگی، نعت پر بات ہوگی اور سما کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں، رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور سوال نوٹ فرما لیجیے آج کا۔ اعلان نبوت کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال، 40 سال یا 45 سال؟ ان تینوں میں سے ایک آپشن ٹھیک ہے، جواب دے سکتے ہیں آپ۔ کنٹرول روم میں کال مل جائے تو کنٹرول روم میں اپنا جواب نوٹ کرا دیجئے، اس میں سے قرآن اندازی ہوگی اور جو ونر ہوں گے ان میں سے دو چنے جائیں گے، ایک کو ہاشمی والوں کی جانب سے اور ایک کو جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے گفٹ پیش کیا جائے گا۔ ٹاپک آج کا آپ کو میں ذکر کر چکا ہوں، نعت اور سما کے آداب اور نعت اور سما کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اس پروگرام رحمت سحر کی مستقل رونق، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا ہم سب بہت پسند کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بات ایسے ہے جیسے دلوں میں اترتی چلی جاتی ہے۔ بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا۔ الفرقان اکیڈمی کے ڈائریکٹر علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی مستند عالم دین، بہت معتبر شخصیت، نسب بھی حسب بھی، اور ایک ایسی شخصیت کہ جن کی رائے کو بہت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بہت علمی اور فکری انداز سے چیزوں کو پرکھا کرتے ہیں اور پیش کیا کرتے ہیں۔ علامہ سید شاہ حسین گردیزی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں لاہور داتا کی نگری سے تشریف لائے ہوئے ایک فاضل نوجوان، بہت خوبصورت انداز گفتگو اور بڑے استدلال کے ساتھ گفتگو کرنے والی شخصیت، اور موضوع کوئی بھی ہو اس پر بہت خوبصورت الفاظ کا پیرہن دے کر بہت خوبصورت فکر کے ساتھ اسے پیش کیا کرتے ہیں۔ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان
و سناگو اور تحقیق نگار، ایک نعت رنگ جو مجلہ وہ نکالتے ہیں جو پوری دنیا میں پہنچتا ہے الحمدللہ، اس کے آپ مدیر اعلیٰ بھی ہیں، اور ان کے یہاں کم و بیش سینکڑوں تحقیقی نعت کے تعلق سے مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ نعت ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر بھی ہیں جناب الحاج سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب۔ السلام علیکم آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آغاز کرتے ہیں صبیح بھائی کلام سے، بسم اللہ۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، انہیں سے مضبوط کر لو نعتیں، جو دیکھ کے ایسا نہیں جتاتے، انہیں سے مضبوط کر لو نعتیں، جو دیکھ کے ایسا نہیں جتاتے، انہیں کو دل میں بسا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، انہیں کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، رسول اکرم کے آستانے
سے مانگنے کا اصول یہ ہے، رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے، درود لب پر سجا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ رحمت کی گھٹائیں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور جہاں کل گفتگو ختم ہوئی تھی، آپ میں سے جو پروگرام کل دیکھ رہے تھے انہیں یاد ہوگا، وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ گو کہ ہم نے جو کل گفتگو ہوئی تھی اس کو کسی انداز سے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن چونکہ گفتگو میں تشنگی رہی تھی اس وجہ سے مزید آج بات کریں گے، اور کچھ اور اسپیکٹ بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مولود منایا جاتا تھا کہ جہاں پر اکٹھے پڑھنے کا ایک تصور موجود تھا، اور پھر گھروں میں جس انداز سے مولود منایا جاتا تھا مل کر پڑھتے تھے۔ پھر آپ شام، مصر اور دیگر ممالک میں چلے جائیں تو وہاں پر دف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ذکر ساتھ شامل ہوتا ہے، اور میں نے جس طرح آغاز میں تمہید میں بھی ذکر کیا کہ وہ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور مدینہ المنورہ میں دنیا بھر سے اس کائنات کے مرکز پر جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ یہ ذکر کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ جی ہم فلاں محفل میں آئے تو وہاں فلاں ملک سے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ دف پر پڑھ رہے تھے، ذکر ساتھ کر رہے تھے، اور دف بھی تھا، ذکر بھی تھا، اور ساتھ نعت پڑھ رہے تھے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ مفتی صاحب یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ذکر کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، فی نفسی ہی نعت بھی ایک بہت اچھی چیز ہے اور ذکر الہی بھی بہت اچھی چیز ہے، اور جب دو چیزیں اپنی انفرادی حیثیت کے اعتبار سے اچھی ہوں تو اجتماعی حیثیت کے اعتبار سے بھی اچھی ہی ہوں گی، ٹھیک ہے، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، اب اس کے انداز پر اگر ہم گفتگو کریں تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ذکر کا انداز اس طرح ہوتا ہے کہ ذکر کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ایک باقاعدہ طرز بنانا یا طرب پیدا کرنا یا مزہ پیدا کرنا یا لذت پیدا کرنا اور ایک ڈھولکی کی سی آواز نکالنا مقصود ہو جاتا ہے۔ یہ غلط چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ اس میں ایک ڈھولکی کی سی آواز بنے۔ دوسرا یہ کہ اس انداز سے اس کو کیا جائے کہ لفظ ہی سمجھ میں نہ آئے، چب چب کے لفظ نکلیں، تو گویا کہ اب ذکر الہی مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بس ایک حفظ نفس کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک پھر اس میں بے ادبی کا پہلو ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح ہو کہ نعت بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آ رہی ہے اور ذکر بیک گراؤنڈ میں ہے، یا بالکل واضح طور پہ اور لفظ چب نہیں رہے ہیں اور اس سے کوئی میوزک کی سی آواز نہیں بن رہی ہے، تو دونوں اپنے اپنے جگہ پر بالکل درست ہیں، خواہ وہ ایک ردھم یا ماحول یا کیفیت بنانے کے لیے ہی کیا جا رہا ہو۔ دیکھیں، اگر وہ ردھم ایک اچھی نیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ طبیعت کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف، رسول کی طرف میلان پیدا کرنا مقصود ہو، تو میں کہتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ بعض لوگ مطلقاً ذکر کو منع بھی کرتے ہیں، لیکن خود ان کے ہاں جب ذکر ہوتا ہے اور ساؤنڈ پہ ہوتا ہے اس میں خاص ردھم بناتے ہیں، جی ہاں، اللہ 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 اللہ، پھر وہ ایکو سے آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، اور اس پہ جو جھومنے والا ہو تو اس کو آپ دیکھیں وہ کس ردھم کے ساتھ جھوم رہا ہے، وہ بھی بالکل اسی انداز میں جھوم رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ وہ یقینی سی بات ہے کہ کوئی اللہ کے نام کو میوزک کے طور پہ تو یوز نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اس کے اثر اور تاثیر بڑھانا مقصود ہے۔ تو اگر نیت حسن پیچھے کار فرما ہے تو یقیناً اس کے جواز ہو سکتا ہے، اور احتیاط کے ساتھ اس کو اختیار کیا جائے تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو باتیں مفتی صاحب نے فرمائی ہیں، میرا خیال میں یہ مومن کے ساتھ بدگمانی ہے
کہ آدمی پہلے ہی ان کے بارے میں گمان کر لے کہ وہ اس لیے کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں، دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کر رہے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ محبت سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں ان کو کیفیت بھی ہو جاتی ہے، کوئی ان سے متاثر بھی ہو جاتا ہے. اگر فرض کریں کہ بہت بڑا طبقہ نہیں نا حضرت، ہم نے تو کہا ہی نہیں کہ وہ اس لیے کرتے ہیں. وہ تو میں سوال کر رہا ہوں. اگر الامور بمقاصدها کل ہماری گفتگو الامور بمقاصدها پر ہوئی تھی کہ تمام امور اپنے شاہ صاحب آپ کی رائے کیا ہے؟ میری بات میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرات صوفیہ کرام ہیں، میں تو حضرات صوفیہ کرام کو دیکھتا ہوں، ہم ان کی خلوتوں اور جلوتوں میں رہے ہیں. ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ یہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کرتے ہیں، یعنی ایسی بات کرنا کہ جو ان میں موجود نہ ہو اور وہ اگلے کو یہ قسم کی دھوکہ دہی ہوتی ہے. میں گزارش کرتا ہوں، میں عرض کروں، ہر ایک ذکر کرنے والا موجود دور میں صوفی نہیں ہے. آپ اس دور میں جس طریقے سے بگاڑ معاشرے میں پیدا ہو چکا ہے، اگر آپ اسی طرح ہم لوگ حسن زن قائم، ہمیں بدگمانی پھر بھی نہیں کر رہا ہوں، میں نے نہیں کہا کسی کے متعلق کہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں، میرے کوئی الفاظ آپ ریکارڈنگ بھی دیکھ لیجیے گا، بالکل صحیح. لیکن میں ایک بات میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ ایسا اگر ایسا ہو، اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اس کو ضرورت بنا لیا کہ میں اس کے بغیر شاید ردھم ہی نہیں پیدا کر پا رہا، اور سننے والوں کے ہاں تاثر بھی یہی موجود ہے کہ جی یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اس صورت میں علماء کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آپ ایک فرضی بات کر رہے ہیں، فرضی بات آپ نہ کریں، جو حقائق ہیں وہ کریں. حقیقت وہ بھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کو عرض کروں حقیقت وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی ایک فرضی بات ہے. ہو سکتا ہے وہ ریاکاری کر رہا ہو، آپ ایک فرض کر رہے ہیں کہ وہ صحیح کر رہا ہے، وہ بھی ایک فرضی بات ہے. ہم اس لیے فرض کرتے ہیں کہ دونوں پہ حکم شرع بیان ہو جائے تو اچھا. ظن المومنون خیرا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ایک مومن بھائی کے پاس جاتے ہو، وہ آپ کو پانی پلاتا ہے، روٹی کھلاتا ہے تو آپ کھا لو، اس کے پیچھے مت پڑو کہ تو کہاں سے لایا ہے، یہ تیرا حلال کا مال ہے، لیکن فقہ نے ضرور لکھا ہے کہ اگر ظاہری قرینہ کسی کوئی ظاہری قرینہ اس پر قائم ہو، میں عرض کروں اگر ظاہری قرینہ اس پر قائم ہو جائے کہ کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو خود فقہ نے لکھا ہے کہ اس سے بدگمانی کرنا بالکل جائز ہے. ایک آدمی کے بارے میں طے ہو جائے شواہد کے لحاظ سے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مجموعی طور پہ جو حضرات اکرام صوفیہ اکرام جو ہیں وہ اچھا، اس کو ہم یوں لیتے ہیں، اس سوال کو یوں لیتے ہیں کہ کلچرز میں، بہت سارے کلچرز میں، مجھے صاحب آپ کو بھی میں شامل کرنا چاہوں گا اس گفتگو میں، اگر کلچرز، بہت سارے کلچرز شام، مصر وغیرہ میں دف بھی بجائی جا رہی ہے، ذکر بھی کیا جا رہا ہے، نعت بھی پڑھی جا رہی ہے، اس صورت پہ کیا کہیں گے؟ ہم اس وہ تو خیر پہلے بتا جی مجھے صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں کل 2 موضوع تھے، آج لگتا ہے تیسرا بھی اس میں شامل ہو. نہیں، میں تو چاہ رہا ہوں کہ یہ نعت خوانی کے ہی سارے ہو کہ آپ کو مزید پروگرام کرنے پڑیں، ضروری ہے کہ ہم اس لیے میں ہونے والے ذکر پر بات کریں. جی ہاں، یقیناً ذکر کا اپنا ردم ہے، جتنے صوفیہ کا ذکر ہو رہا ہے پہ جائیں گے تو اس کے پھر اپنے کچھ جزیے ہیں، اور ہر سلسلے کا ایک اپنا ردم. میں نعت کے ساتھ ذکر کی بات کر جو رہا ہوں، ذکر پرٹیکولر اس پہ کلام ہو رہا ہے، اور ہم نے کسی سے بدگمانی بھی نہیں، کوئی ایسا لفظ دین آپ کو ملے گا جس میں کوئی بدگمانی ہو. ذکر علل اطلاق جائز ہے، ٹھیک ہے، صرف ایک صورت ہے، وہ نعت کے ساتھ ہو یا نعت کے علاوہ بھی ہو، جسے فقہا نے جہر مفرد کہا ہے، ٹھیک، وہ ہر صورت میں ممنوع ہے. اور بخاری شریف میں حدیث ہے، محدثین نے اس پہ باب باندھے. نبی کریم علیہ السلام نے بہت بلند آواز سے صحابہ کرام کو تکبیریں پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا اربعوا علی انفسکم ولا تدعون اصما ولا غائبا، اپنی جانوں پہ بھی نرمی کرو. یعنی یہ بھی کہیں نہیں ہے کہ کوئی ایسا ذکر کرے کہ خود اپنی ذاتی اذیت میں پڑی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، گلا بیٹھ جائے، ذکر سے حد نہیں، گلا کے علاوہ اور بڑا کچھ بیٹھ سکتا ہے، سننے والے کا نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، میں اس کو یہیں بیٹھ سے سکتے ہیں. مجھے صاحب یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں. ذکر میں کہیں یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ جو ہے نا اپنی ذات کو یا کسی اور کی ذات کو تکلیف دے کہ کوئی بھی ذکر یا عبادت کی کوئی بھی ایسی صورت ہماری شریعت میں محمود نہیں ہے کہ جس سے آپ کی اپنی ذات یا دوسرے کی ذات تکلیف. لوٹ کر دف پر میں آپ کی بھی رائے لینا چاہوں. دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور موضوع آج کا نعت کے آداب، نعت کے انداز اور سماع کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. کال ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی تسلیم بھائی، میں آصف شیخ بات کر رہا ہوں لالا. جی شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا شکر ہے. آپ سب کی بارگاہ میں میرا سلام ہے. وعلیکم السلام. سوال تو بعد میں کروں گا، پہلے یہ کہنا تھا کہ نعت کے حوالے سے جو آپ کا موضوع ہے جی، کہ جیسے ایک نعت خواہ نعت پڑھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے پچھلے انتظار میں ہوتے ہیں، تو وہ اپنی جو کتاب ہوتی ہے نعت والی یا ڈائری ہوتی ہے وہ پاؤں میں رکھ دیتے ہیں اپنے سامنے. اچھا،
ایک تو یہ، ایک تو بے حرمتی، آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. اور ایک سوال تھا کہ درود شریف ویسے تو پڑھنے کی فضیلت ہے ویسے، اور شب جمعہ اور جمعے کے دن یا جمعرات کے دن میں پڑھا جائے تو پھر اس کی کیا حیثیت ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس حوالے سے بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون تسلیم انکل، میں سرگودا سے قرۃ العین بات کر رہی ہوں. جی قرۃ العین، کیا کہیے گا؟ انکل آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، مفتی اکمل صاحب اور آپ سب کے بہت اچھے ماشاءاللہ سے کوآرڈینیشن ہے، بہت اچھا آپ لوگ پروگرام کر رہے ہیں. بڑی محبت، بہت شکریہ. انکل میرے 3 کوشچنز ہیں مفتی اکمل انکل سے کہ ایک ہمارے ہاں جو ہے ادھر خواتین کی محفل نعت ہوتی ہے، تو وہ اس میں اگر کوئی بھی جوش والی یا کوئی بھی نعت اگر پڑھے نا تو خواتین کے مطلب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بال کھل جاتے ہیں، وہ گھوم گھوم کے پتہ نہیں کہاں جا رہی ہوتی ہیں. تو ایسے مطلب وہ خواتین کہتے ہیں جی اس کو زیارت ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے. اس حوالے سے بتا دیجیے گا لازمی. اور وہ مائک پہ محفل نعت کرتی ہیں، اس حوالے سے بھی بتا دیجیے گا. دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ انکل میں MBBS کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں نے کچھ مطلب جب میرا ایڈمیشن ہونا تھا تو میں نے استخارہ کروایا تھا، تو اس میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے لیے مطلب MBBS کرنا بہتر نہیں ہے. تو اب میں مطلب لیکن میں نے وہ فیلڈ چوز کر لی کیونکہ میرے پیرنٹس کی خواہش تھی. تو اب جب میرے ایگزامس ہونے والے ہیں تو مجھے اس چیز کا بہت وہم ہوتا ہے کہ میں کہیں فیل نہ ہو جاؤں یا کچھ ایسا نہ ہو جائے. ہر ٹائم میرے مائنڈ میں یہی رہتا ہے. تو مجھے اس حوالے سے بتا دیں میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، بالکل بتاتے ہیں. نعت دف کے ساتھ اگر پڑھی جائے بہت رواج ہے اب پاکستان میں بھی اور دنیا کے کئی ممالک میں، کیا کہیں گے اس کو؟ اصل میں دف میں کوئی برائی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور میں دف بجتی تھی اور آپ سنتے بھی تھے. اور بلکہ بعض مواقع ایسے ہیں کہ خوشی کے مواقع پہ آپ نے اس کا حکم بھی دیا ہے اور بڑی واضح اور تصریح کی ہے اس نے. حضرت امام غزالی نے اس بات کی احیاء العلوم میں. تو لہٰذا اگر دف کے ساتھ جو لوگ نعت پڑھتے ہیں تو ہمیں تو اچھی لگتی ہے اور پسند بھی آتی ہے. وہ عبدالرؤف رؤفی صاحب کو ہم اسی لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے یہاں پر یہ جدت کی ہے کہ دف کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں، اس کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے. جی اب ان کو دیکھ کر اور بہت سے لوگوں نے نعت دف پر پڑھنی شروع کی ہے. اس کی مطلب ہے اور آگے بڑھے گی تو بہتر صورتیں اس کی سامنے آ جائیں گی، اچھے انداز اس کے پیدا ہو جائیں گے. جی مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ ہاں دیکھیں یہ تو پھر پہلے میں ایک اس پہ کمنٹس کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ چیز آگے بڑھتی ہے تو عموماً بنتے ہوئے نہیں دیکھی بگڑتے ہوئے دیکھی ہے. تیجے کو دیکھ لیں، 40واں دیکھ لیں، آراء سے بزرگان دین دیکھ لیں، وزارات کی حاضری دیکھ لیں. جب یہ چیز عوام کے اندر چلی جاتی ہے تو جس سے حضرت کی سوچ ہے، فکر ہے، دلائل ہیں اس کے پیچھے کثیر، وہ عوام کے پیش نظر تو ہوتے ہی نہیں ہیں. ایک شخص نے ابتدا یقیناً کسی دلیل سے ہی کی ہوگی، وہ کر لیتا ہے، اس کے لیے یقیناً مفتیان کرام کی اجازت یا ان جیسے ہمارے بزرگان دین کے اکابرین کی اجازت بہتر ہے، دلیل ہے. لیکن جو 3rd پرسن ہے، 4th پرسن ہے جس نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے وہاں سے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ حفظ نفس کے تحت اور پھر اور بگاڑ کر وہ کرتا ہے. تو اور اگر کسی ان پڑھ کے پاس آ جائے اور وہ بہت راتوں رات مشہور ہونا چاہے تو وہ اور زیادہ بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. کرتے ہیں بگاڑ، اور ہو بھی رہا ہے. آپ دیکھیں اس دور کے اندر باہر کی جو ابھی CDs وغیرہ آ رہی ہیں اس کے اندر کس طرز پر اور کس ادب کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے یہ بھی سب نظر آتا ہے. واقعی یہ دف کا جو مسئلہ ہے، ایک تو دیکھیں جو فقہائے اسلام ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا رکھتے تھے. انہوں نے واضح طور پہ دف وغیرہ کے استعمال کو، مزامیر کے استعمال کو منع کیا ہے، تو یقیناً ان کے پیش نظر بھی کچھ دلائل ضرور ہوں گے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں تھی کہ بخاری ان پہ مخفی رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کی تمام معاملات ان پر مخفی تھے، حالانکہ وہ عربی اللسان بھی تھے، اس زمانے کے قریب بھی تھے. اس کے باوجود فقہ کی کتابیں سے بھری ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر قیودات شرعیہ کا لحاظ رکھے ہوئے دف کی اجازت دینا بہت زیادہ خطرناک بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے بچیوں نے باقاعدہ دف بجائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا. یہ اس کے جواز کی دلیل ہے. اسی طرح بخاری کے اندر کتاب النکاح کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ انصار حضرات کی شادی ہو رہی ہیں تو یہ کیوں اس میں آلات لہو و لعب استعمال نہیں کر رہے، ان کو دو، کیونکہ یہ ان کے ہاں ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی اجازت مرحمت فرمانا یہ ثابت کرتا ہے کہ بعض قیودات کے ساتھ خود نبی کریم نے اجازت مرحمت فرمائی. اب توجہ اس پر کرنی ہے کہ وہ قیودات کیا ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا ان قیودات کے ساتھ آج لوگ لحاظ رکھ کر اس دف کا استعمال کر سکتے ہیں. ان میں جیسی مثال کے طور پہ فقہا نے ایک قید لگائی کہ اس دف میں جھانج نہ ہو.
جو اسٹیل کے لگا دیتے ہیں چھن 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 بجتی ہے، وہ چیز ایک تو نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسرا اس کو تربیہ انداز سے نہ بجایا جائے کہ خاص ایک طرف بن کر اور پھر وہ قلب میں غفلت پیدا کرے. اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ اگر بنی نجار کی بچیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دف بجائی تو کہیں یہ ثابت نہیں ہوگا کہ کسی صحابی نے یا صحابیات نے، باقاعدہ جلیل القدر انہوں نے دف بجائی ہو. ٹھیک ہے. اگر تو اس معاشرے میں اتنا رائج ہوتا، اتنا معروف ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتنا اجازت یافتہ ہوتا کہ سب اس کو پہچانتے تو یقیناً وہ بھی اپنے شادی بیاہوں میں اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو بھی استعمال کرنا چاہتا ہے، ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ وہ پہلے کسی اچھے مستند عالم دین سے، مفتی صاحب سے اس کی قیودات معلوم کرے. ٹھیک ہے. اگر وہ اجازت مرحمت فرمائیں تو وہ اس کو استعمال کرے. پرسن ٹو پرسن ویری ہوگا اس کا فتویٰ، بالکل پرسن ٹو پرسن ہی ہوگا، اور ہر شخص کو جو کرنا چاہتا ہے نا وہ براہ راست عالم سے رجوع کرے. ٹھیک ہے. تاکہ اب اس کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ عوام کو بالکلیہ اجازت دے دیں گے تو وہ حفظ نفس کے تحت اس کا غلط استعمال بھی کریں گے اور نقصان ہوگا. اس سے پہلے کہ میں آپ علماء کرام کی رائے لوں، سبھی بھائی، نعت کے ارتقاء میں دف کتنی اہم ہے اور عہد کتنا اہم ہے، دور کتنا اہم ہے اور کلچر کتنا اہم ہے. مطلب صرف پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش کی بات میں نہیں کر رہا، میں اسے براڈر ایسپیکٹ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. مصر ہے، شام ہے، ترکی ہے، بہت زیادہ وہاں پر، جہاں آپ UK یورپ میں آپ گئے ہیں وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ نشید کا تصور ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ اصل میں دو باتوں کو ہم گڈمٹ کر دیتے ہیں. ایک ہے شرعی اعتبار سے اس پہلو کا جائزہ لینا جس پر علماء کرام نے اپنی رائے دی. ایک ہے جس خطے میں محافل نعت منعقد ہو رہی ہیں اس کی سماجی روایات کیا ہیں، وہاں وہ معیوب تصور کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا، یا جائز مستحسن سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس سے آشنا ہیں اور اس سے کوئی ایسی قوت حاصل کرتے ہیں جو ان کے عمل کو بڑھا دے. یہ ایک الگ پرچہ. پورا عرب معاشرہ، ان کے یہاں موسیقی کا اپنا ایک نظام ہے، اور جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ بعض مواقعوں پر انصار کو یہ کہہ کے اجازت دی گئی کہ ان کے یہاں چونکہ یہ رائج ہے، ان کی طبیعتیں اس پر مائل ہیں، اس لیے ان کو اجازت دی جائے کہ یہ شادی کے مواقع پر یہ کریں. اسی طرح محافل میلاد میں عربوں کے ہاں ہم نے ہر ملک میں مختلف قصیدہ بردہ کو ہم نے دف پر سنا. جی ہاں. مختلف نعتیں، عربی قصائد دف پر پڑھے. اس معاشرے میں ایک بہت تقدس معابی کے ساتھ وہ سارا معاملہ آتا ہے. ہمارے ہاں اجنبی اس لیے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں تھا، اور جب وہ آیا تو اس پر گفتگو شروع ہوئی کہ وہ جائز ہے یا ناجائز. نشید کا جو معاملہ آیا ہے، دیکھیے نعت سے ہٹ کر ایک الگ نام دیا گیا. نشید میں ضروری نہیں کہ نعت ہو، نشید وہ کلام ہو سکتا ہے جو کسی بھی اعتبار سے اصلاح کا، ماں کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، کسی اچھی بات کے حوالے سے کوئی شاعری ہو اور اسے مختلف آرکسٹرا پر اور دف پر پڑھا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ روایت پڑھی اور یہ بھی عربوں کے یہاں سے ہمارے یہاں آیا، اور اس وقت پورا یورپ اور پوری عرب دنیا جو ہے اس طرح کی نعتوں کو نہ صرف سن رہی ہے بلکہ پسند بھی کرتی ہے. تبدیلیاں ہر شعبے میں ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہیں، اور ان کا ہونا فطری طور پر ہے. صرف یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کوئی شرعی عذر مانے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر شرعی عذر مانے نہیں ہے، کوئی اس کی ممانعت قطعاً نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے میں اور دعوت کے کام کو تیز کرنے میں کوئی حرج نہیں. کیا کہتے ہیں مجدد صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی مفتی صاحب نے بخاری شریف کی احادیث کا کچھ حوالہ پیش کیا، آپ نے بھی اشارہ کیا. اس میں روایت میں ایک جگہ پر ایک بچی نے اسی دوران، اب دیکھیے اس فرق کو ہمیں ملحوظ رکھنا ہوگا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ شادی کی تقریب کی نیچر اور ایک مذہبی اور ایک دینی محفل اور تقریب جو ہو رہی ہے اس میں بھئی کچھ تو فرق ہوگا اور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. جو ہی اس بچی نے اس متن کو چینج کرنے کی کوشش کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لے کے گئی، وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے درمیان وہ نبی ہیں جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا. ٹھیک. اسی دوران، اسی دف اور اسی گانے کے دوران ہی تو نبی کریم علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ بھئی اس کو ادھر ہی رکھو جو تم مضمون پہلے سے بیان کر رہی ہو، یہ نہ کہے وہی پڑھ جو یہ نہ کہے وہی کہے جو تو پہلے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دف کے ساتھ نعت نہ ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر اس انداز سے کرنا جس طرح کہ آپ گانا گا رہے ہیں یا اپنی کوئی حظ نفس یا کوئی تفریح یا معاشرتی سماجی اپنی کسی تقریب میں بیٹھے ہیں، اس کا اور اس کا جو حفظ مراتب ہیں،
ٹھیک ہے. اس کی اچھا تلقین میں یہ سمجھوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گویا نعت یا اس کا مضمون نعت کا نہ ہو تو دف جائز ہے. جیسے صوفیہ غزل حافظ شرازی کا پورا دیوان آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس صورت میں دف جائز ہے. مولانا جامی کا بالکل جائز ہے، اس صورت میں دف جائز ہے. نعت کے ساتھ نہیں پڑھنی غیر چاہیے. حمد و نعت ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ، اور صوفیاء نے اس کا التزام رکھا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس پر مزید بات کریں شاہ صاحب. میں اب آپ کی رائے لوں گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. درد فسانہ ہے درد کا درد فسانہ ہے، توبہ کا زمانہ ہے، درد فسانہ ہے درد کا درمان. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر. تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر چودھری. جی ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ہے. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا؟ ایک تو مفتی حضرات کو سب پر سلام میرا، اور ایک مفتی اکمل صاحب سے میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ نعتوں میں جو یہ صورتیں آیتیں یہ پڑھتے ہیں اور میوزک کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں، تو اس سے یہ قرآن پاک کی نہیں ہوتی کہ میوزک کے ساتھ. ٹھیک ہے ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میاں جاوید بمجھولی لاہور سے. جی میاں صاحب کیا کہیے گا؟ جی میں یہ نعت کا آپ کے جو حوالے سے پروگرام چل رہا ہے جی میں آپ کے پروگرام کو جب سے یہ سٹارٹ ہوا نا جی، ہم تو 6 ماہ پہلے سے اس کا انتظار شروع کر دیتے ہیں آپ کے پروگرام کا، کہ رمضان شریف میں آپ کا پروگرام آنا ہے. ٹھیک ہے. محبت سے ہم یہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ تو نعت کے حوالے سے ہلو لائن میرا خیال آپ کی ڈراپ ہو. کیا کہتے ہیں شاہ صاحب؟ دو باتیں سامنے آئیں. جی مفتی صاحب کا موقف بھی اور مجدی صاحب کا. بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زندگی کے کسی ایک واقعے کو نہیں دیکھا جائے گا. اس موضوع پر متعدد واقعات ہیں، ان سب کو پیش نظر رکھ کے فیصلہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور اقدس میں لڑکیوں نے طلع البدر پڑھا، وقت کے اوپر پڑھا، اور لڑکیوں نے پڑھا ٹھیک ہے، لیکن اس میں لڑکے بھی موجود تھے، بوڑھے بھی موجود تھے، جوان بھی موجود تھے، اور صحابہ اکرام کی بڑی تعداد جو ہے نا وہ اس میں موجود تھی. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس میں تشریف فرما ہے. تو آپ کا اور صحابہ اکرام کا اور کسی بڑے کا ان کو منع نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اس کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا بجانے والوں میں مرد بھی تھے؟ بالکل. یہ انہوں نے یہ بات کے فرمائی ہے نا کہ لڑکیاں تھیں وہ، تو بڑوں نے نہیں بجایا، لڑکیوں نے بجایا. بڑے بھی جو کر سکتے تھے خوشی کا اظہار وہ انہوں نے کیا، لیکن جنہوں نے دف بجایا ہے بڑے بجانے میں شامل تھے. جی میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ آپ سن لیں، پھر اس کے بعد وضاحت کر دیں. آپ نے یہ بڑے بجانے میں شامل، میں یہ آپ کا حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ لڑکیوں نے یہ بات کہی ہے. میں جو بات اس پر کہنا چاہتا ہوں وہ اب آپ سماعت فرمائیں. وہ بات یہ ہے کہ اتنے لوگوں کا ان کو منع نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بڑے بھی یہ کام کریں تو ان کے لیے بھی منع نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ منع ہوتا تو یہ چھوٹوں کے لیے اگر منع ہوگا تو وہ بڑوں کے لیے منع ہوگا. تو اب چھوٹوں کے لیے جب ایک بات کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہی چھوٹے جب بڑے ہوں گے تو یہ کام کریں گے، اس لیے بولیں گے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سامنے یہ بات کہی ہے. شہزاد مجدی صاحب نے بہت اچھی بات کہی، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. جو انہوں نے توجیہ پیش کی حدیث شریف کی بہت شاندار ہے. اچھا اس میں لیکن اس میں ہماری ایک بات، میری ایک گزارش بھی اس میں شامل کر لیجیے. اچھا اس میں ایک تھوڑی سی بات میں ذرا ایک بات عرض کر دوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے حضرت نے خود یہ بیان فرما دیا کہ دلیل ایک نہیں ہوتی ہے، ادلہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب دو دلیلوں میں باہم تعارض پیدا ہو جائے، ایک سے نص صریح ہے کہ اس میں ممانعت ہے میوزک کی، دوسرے کے اندر جیسے یہ جواز نظر آ رہا ہے، تو اس میں پھر جب دونوں چیزیں ٹکراتی ہیں تو موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تطبیق پیدا کی جاتی ہے. یہ اصول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب ایک طرف صریح ممانعت ہے تو کیسے اس کی اجازت دے دی گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے جہاں اجازت ہے وہ قیودات کے ساتھ ہوگی.
اور جہاں منع کیا وہ بھی قید کے ساتھ ہی ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر تو خود یہ ثابت ہے کہ بچیاں بجا رہی ہیں تو بڑوں کو اجازت نہیں تھی تبھی تو نہیں بجائی۔ اچھا پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی ہو کے پھر وہ بجائیں گے تو وہ لوگ تو یہ نہیں ہے کہ آج پہلی مرتبہ بچیوں نے بجایا تھا، وہ لوگ کے تو رسم میں شامل تھا، عادات میں شامل تھا، اس کے باوجود بڑوں کا نہ بجانا یہ ثابت کرتا ہے کہ بڑے شروع سے ہی اس چیز کو اختیار نہیں کیے ہوئے تھے۔ اچھا میں ایک گزارش اور شامل کر دوں جو شہزاد صاحب کی گفتگو سے جو میں مزید سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایک غیر حمدیہ یا غیر نعتیہ کلام پڑھتے ہوئے تو اگر آج اس دور میں بھی کوئی غیر حمدیہ یا نعتیہ کوئی کلام پڑھتے پڑھتے نعت کی طرف آئے گا تو آج بھی روکا جائے گا نا؟ میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب کو پھر ایک دفعہ گزارش ہے ہماری کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سامنے ایک کام ہوا ہے، مثلا کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا ہے، آپ نے اس کو منع نہیں کیا، وہ دلیل ہے۔ آپ چھوٹی اور بڑی کی تفریق نہ کریں، چھوٹی اور بڑی کی تفریق جو ہے یہ آپ کی خود ساختہ ہے، تو اس لیے یہ تفریق آپ نہ کریں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سامنے یہ کام ہوا ہے، تو جب وہ چھوٹے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ وہ کوئی حرام نہیں ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے، اس لیے بڑوں کے لیے بھی اس میں جواز ہے۔ اس پر بات اصل مسئلہ یہ ہے اگر یہ ایسا چلا جائے گا نا پھر وہ بیچ میں وقفہ آئے گا۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ دلیل نہیں ہے کہ بچوں کو کھیلتے دیکھا تو بڑوں کے لیے جواز کی دلیل، وہ بڑوں بچوں کو دیکھا تو بڑوں کے لیے رہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نعت پڑھ رہے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ ابھی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ نعت پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عمل ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، اس کے جواز کی دلیل ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کسی صحابی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ تو میرے سامنے دف نہیں بجانا اور اس کے اوپر نعت نہیں پڑھنا، آپ یہ بتائیں۔ نہیں یہ تو ضروری کوئی ہے، یہی بات ہے، یہی جو موسیقی کی یہ جواز کی دلیل ہے، آپ عدم جواز کی دلیل وہاں سے لے کے آئیں۔ کس کے لیے جواز کی دلیل ہے؟ بچوں کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث بیان فرمائی، صحیح حدیث ہے کہ آخری زمانے میں لوگ گانے باجے اور شراب کو حلال بنائیں۔ یہ اس کی اوپر بات ہوگی انشاءاللہ، تھوڑا سا آپ تحمل سے کام لیں تو تھوڑا آگے جائیں گے تو انشاءاللہ اس حدیث کی اوپر بھی بات کریں گے۔ چلیں ہم اس پر بات کریں، پہلے آپ اپنا موقع پیش کر دیجیے، میں مفتی صاحب کی رائے جو وہ بات کرنی تھی وہ میں نے کر لی۔ اب یہ جو حضرت صاحب نے بات کی ہے اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بڑی شاندار بات کی اور بہت خوبصورت بات کی ہے، لیکن اس میں ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ میں نے پہلے یہ بات کہی ہے کہ ساری روایات کو ملا کے نتیجہ نکالا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو فرمایا ان کو کہ یہ شعر جو ہے نا یہ نہ پڑھو، جو کچھ پہلے پڑھ رہی تھی وہ پڑھو، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر رسول جو ہے وہ اپنی ایک عظمت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے الگ سے کوئی بندوبست ہو، یہ کلچر کا معاملہ ہے، تو کلچر کے معاملے میں یہ میری تعریف جو ہے یعنی مذہب یا دین جو ہے اس کو لے کے نہ ہو۔ اچھا اگر وہ دف کے بغیر بھی پڑھ رہے ہوتے تب بھی حضور منع کرتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان کو منع کرتے، کیونکہ یہ دف کی وجہ سے آپ نے منع نہیں کیا، وہ جو موقع تھا وہ کلچر کے حساب سے خوشی کے اظہار کا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ آپ اپنا حساب جو ہے جس حساب سے چل رہے تھے اسی حساب سے چلیں، اور یہ بات جو ہے یہ دوسرے وقت کا تقاضا ہے اور اس کی ایک اپنی عظمت ہے، اپنا ایک مرتبہ ہے۔ ایک شرح کی وجہ سے دوسری شرح کو نظر غلط نہیں کہہ سکتے، مسئلہ یہ ہے کہ توضیحات مختلف ہیں، یہ تمام شارحین نے لکھی ہیں، ایک توضیح آپ نے بیان کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت کی توضیح غلط ہو گئی، وہ اپنے مقام پہ ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے، یا اپنے مقام پہ مستقل حیثیت رکھتی ہے، دونوں صحیح ہیں اپنے اپنے مقام پر، یہ بھی صحیح فرمایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مزامیر جس کے لیے ممانعت کا ذکر کیا آپ نے بھی اپنی گفتگو کے دوران سے، مزامیر کی تعریف کیا ہے؟ مزامیر کیا ہیں؟ ویسے مزامیر تو دیکھیں جو منہ سے بجائے جانے والے آلات موسیقی ہیں ان پر مزامیر کا لفظ بولا جاتا ہے، اس میں بانسری، شہنائی ہے، شہنائی وغیرہ ہے، اس طریقے کے جو آلات یا جیسے وہ پیانو ٹائپ وہ کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آرگن جس کو کہتے ہیں، وہ اس میں شامل ہے، ماؤتھ آرگن جس کو، جی ہاں۔ لیکن باقی تمام چیزیں جو آلات لہو و لعب کہلاتے ہیں کہ جو باعث غفلت بنتے ہیں، اصل میں آلات موسیقی کے حرمت کی جو علت اکثر فقہا نے بیان فرمائی ہے وہ ان کا باعث غفلت بننا ہے، کہ جب انسان آلات موسیقی استعمال کرتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے دل میں غفلت پیدا ہوتی ہے اور ایک ایسا اثر وہ چیزیں چھوڑ جاتی ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل طور پہ مبذول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ مطلقاً اس کے بارے میں کلام ہے کہ جب ساتھ میں کوئی پاکیزہ کلام نہ ہو، اس وقت پاکیزہ کلام پر پھر اکابرین کے الگ اپنے دلائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آلات موسیقی اگر ویسے آپ سنیں گے تو وہ غفلت کا سبب بنیں گے،
اور اگر اللہ کے پاکیزہ کلام کے ساتھ یا اچھی چیز کے ساتھ آپ سنیں گے تو اس کی تاثیر کو بڑھانے کا سبب بنیں گے، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ مزامیر کے ساتھ ساتھ دیگر آلات موسیقی جو لہو و لعب کے طور پہ بجائے جائیں گے، جس علت کی وجہ سے مزامیر کو منع کیا گیا، جب وہ علت ان میں بھی پائی جائے گی تو حکم حرمت اس کی طرف بھی متوجہ ہوگا۔ وہ مزامیر کی تعریف میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے؟ مزامیر کی تعریف میں نہیں شامل ہوں گے، لیکن حکم مزامیر ان کی طرف بھی متوجہ ہو جائے گا۔ جیسے شراب کو ہیروئن، شراب پر قیاس کرتے ہیں ہیروئن کو، کیونکہ اس میں نشے کی علت موجود ہے، ایسی چونکہ مزامیر کو اگر منع کیا گیا اور مزامیر میں اصل ہے غفلت والی علت کہ یہ غفلت پیدا کر دیتے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں، یہ علت منتقل ہوگی دوسرے میں، حکم بھی ایک مختصر سے وقفے کے بعد مزامیر کے حوالے سے اور سما کے حوالے سے مزید گفتگو ہوگی۔ ایک مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ آمد قرآن فیضان رمضان، آمد قرآن فیضان رمضان، رمضان مہمان فیضان رمضان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور بات ہو رہی ہے اب سما کے حوالے سے مزامیر کی تعریف میں جس طرح چیزوں کا ذکر کیا کہ جو منہ سے بجائی جاتی ہیں اس کی حرمت کا ذکر کیا ہے۔ اب اس کی حرمت کا اطلاق کیا دیگر چیزوں پر بھی ہوتا ہے؟ اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ بھی لہو و لعب میں آئیں گے، کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ چیزیں بھی منع ہیں؟ جی ہاں، مزامیر اور آلات کا ایک لفظ آتا ہے، اسی طرح 20 احادیث ہیں جس میں ائمہ نے جمع کی ہیں باقاعدہ، جنہوں نے اس موضوع پر کام کیا ہے، جمع فرما دی ہیں کہ آلات موسیقی، مزامیر، منہ سے بجنے والے، ہاتھ سے بجنے والے، چونکہ عربی زبان کی فصاحت و وسعت ہے، پھر الگ الگ نام ہیں باقاعدہ ان آلات کے حدیث میں کہ قیامت، قرب قیامت کی جو علامات ہیں اس میں سے بتائی گئی کہ لوگ ان کو ریشم کو، شراب کو اور ان آلات کو تعویلوں سے حلال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں جو عرفن، ویسے تو مفتی صاحب نے جو فرمایا طبلہ بھی، ہارمونیم بھی، عرفن ہم جب مزامیر کہتے ہیں نا تو اس میں سارے آلات موسیقی آ جاتے ہیں عرفن، لیکن لغت میں مفتی صاحب نے بتایا ٹھیک ہے، عرفن جب مزامیر کہتے ہیں تو اس میں یہ سب چیزیں آتی ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو عرض کیا اگر یہ حرام ہے تو پھر کیوں کل بھی ڈسکشن میں آئی خواجہ غریب نواز جیسی اکابر شخصیات جو صرف روحانی پیشوا نہیں ہیں، اپنے دور کے ایک بہت بڑی علمی شخصیت بھی ہیں، انہوں نے کیوں سنی؟ خواجہ نظام الدین اولیاء نے کیوں سنی؟ اہل چشت میں بہت سے اکابر علماء ہم دیکھتے ہیں، ہمارے اس عہد کے لوگوں نے بھی کیوں سنا؟ یہ بات بڑی اہم ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ آپ کی برکت سے پہنچ جائے گی۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ اینجا نس باید نہ فس، یہ جو ہمارا موضوع ہے ہم شریعت اسلامیہ کی روح سے اگر تو دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں براہ راست جو ادلہ اربع ہیں، قرآن، حدیث اور اجماع اور قیاس، بس وہیں سے حکم لینا ہے۔ یہاں صوفیاء کا عمل جو ہے وہ شریعت میں دخیل نہیں ہوتا، یہ خود صوفیاء کا اپنا ہی بھی فرمان ہے۔ لیکن اس دور میں صوفیاء کے پیشوا میں عرض کر دیتا ہوں، اگلی بات یہ کر رہا ہوں کہ خود جن بزرگوں کے آپ نے نام لیے ہیں، کم از کم 14 شرائط جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں سماع کے جواز کے لیے، خود مشائخ چشت نے، اور ان کی ہر بڑی کتاب میں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت محبوب الہی، اخوان، زمان، مکان، 3 شرطیں، وقت تک مقرر تھا کہ یہ وقت ہے سماع کا، جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے ان کے نزدیک سماع کا بھی ایک وقت اور وہ تہجد کا تھا۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس میں شرائط ایسی تھی کہ کوئی نامحرم، ان کی اصطلاح میں نامحرم، غیر صوفی، غیر سالک، جو صاحب حال نہیں ہے، وہ یہاں مت بیٹھے، اور اگر ہوتا تو اسے خادم کو معلوم ہوتا تھا تو اس کو بھجوا دیا جاتا تھا۔ جو مشائخ چشت نے شرائط لکھی ہیں اس میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سماع کی سماعت اس شخص کے لیے اور اس میں بیٹھنا جائز ہے جس کا قلب زندہ اور نفس مردہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں سے وہ شروع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب تک آپ ان شرائط کو نہیں بیان کریں گے مشائخ کا تصور سماع واضح نہیں ہوگا۔ ٹھیک، سوال یہ پیدا ہوتا ہے شاہ صاحب، اگر تو کوئی چیز اپنی ذات میں وہ ناجائز ہو گئی تو مطلب شرائط کے ساتھ جائز کیسے ہو جائے گی؟ ایک تو سوال میرا یہ بنتا ہے، اور آپ کا موقف اس حوالے سے کیا ہے مزامیر کی تعریف میں بھی اور اس کی شرعی حیثیت پر بھی؟ کالر پہلے شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، تمام وعلیکم السلام، آپ کو میرا سلام پہنچے۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟
سید تحسین شاہ فخری بات کر رہا ہوں. جناب شاہ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعا ہے. بڑے دنوں بعد آپ کی آواز سنی ماشاءاللہ. میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا جی جی مفتیان اکرام حضرات سے جی کہ تمام اب تک جتنی باتیں سما کے بارے میں کہیں وہ بالکل جائز اور صحیح کہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ سما جو ہے وہ مضامین کے ساتھ بالکل حرام ہے. ٹھیک ہے. تو مضامین کی جو وضاحت ہمارے حضرت مفتی اکمل صاحب نے فرمائی وہ بالکل جائز فرمائی. ٹھیک ہے. مضامین میں صرف منہ سے بجانے والے آلات آتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جتنے بھی آلات کا استعمال شروع ہوا وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہوا اور حضرت امیر خسرو سے ہوا. ٹھیک ہے. تو حضرت امیر خسرو بذات خود ایک بہت بڑے جید عالم دین تھے. بے شک بے شک. ان کے علم پر شک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور یہی گفتگو بھی فرمائی احباب نے بھی. یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جی دوسری بات یہ ہے جی میں عرض کروں آپ سے کہ میں بظاہر اس بات کا آنکھوں دیکھا شاہد ہوں کہ یہ تقریباً 20 سال سے اس موضوع کے اوپر بحث چل رہی ہے. ٹھیک ہے. پر اچھا. اس سے پہلے آج ہم بحث نہیں کر رہے. آج شاہ جی آج بحث نہیں کر رہے ہم. میں تو آج حصول علم کی حیثیت سے اور لوگوں تک وہ موقف پہنچانے کی بہت ہی مثبت انداز سے کوشش کر رہا ہوں. یہ کب سے ہے؟ ٹھیک ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. عرصہ 20 سال سے اس پر بحث چل رہی ہے. میں نے بذات خود حضرت مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی رحمت اللہ علیہ کو سما سنتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے. میں نے بذات خود حضرت مولانا عبد الحامد بدایونی رحمت اللہ علیہ کو سما 3 دن تک نشتر پارک میں جہانگیر باغ میں خواجہ غریب نواز کے عرس میں سما سنتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے. میں نے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی کو سما سنتے ہوئے دیکھا اور ہمارے یہاں اپنی محفل میں وہ تشریف لاتے تھے اور سما سنتے تھے. شاہ صاحب بہت خوب بہت خوب بہت اچھی بات آپ نے کی اور میرے سوال کو مزید آپ نے تقویت دے دی اور یہی میرا سوال ہے جو میں کر رہا تھا. شاہ صاحب نے بھی اس میں بہت ساری میں عرض کروں تھوڑا سا. ان علماء حضرات نے کبھی سما پر اختلاف نہیں کیا. ٹھیک ہے. آج کے دور کے اندر ہمارے اپنے علماء جو ہیں وہ سما پر اختلاف کر کر یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی. اچھا نہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہونے نہیں دیں گے. بالکل بات کر رہے ہیں شاہ صاحب بھی بالکل بات کر رہے ہیں اور دونوں احباب نے بھی جو اس پر شرائط کے ساتھ اس کے جواز کا ذکر کیا ہے. انہوں نے ناجائز نہیں کہا نہ مفتی اکمل صاحب نے نہ مجددی صاحب نے. سما پہ بولا ہی نہیں ہوں ابھی تو میں ابھی بولوں گا انشاءاللہ. جی شاہ صاحب. جی بات یہ قرآن حکیم میں آتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات فہم فی روضۃ یحبرون. ایک اور آیت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ حبر کا لفظ ہے. ہا بارا اس کا مادہ ہے. حبر بھی کہتے ہیں اس کو حبر بھی کہتے ہیں. تو اس کا معنی جو المنجد میں جو ہمارے ہاں متداول لغت ہے اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے نعمت خوشی اور عمدہ راگ. ٹھیک. قرآن حکیم فرقان حمید یہ بات کہہ رہا ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات فہم فی روضۃ. جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو وہ کہاں ہوں گے؟ باغ میں ہوں گے، چمن میں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور یحبرون اور ان کو گانے سنائے جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ جو معنی میں کر رہا ہوں یحبرون کا یہ حضرات علماء نے کیا ہے. تفسیر ابن کثیر میں یہ معنی موجود ہے یحبرون کا. ٹھیک ہے. اور کشاف میں بھی یہ معنی موجود ہے یحبرون کا. اور اہل لغت جو ہیں انہوں نے بھی یہ معنی کیا ہے. حضرات صوفیہ کرام جو ہیں وہ اس کے اوپر زور دیتے ہیں کہ یہاں یحبرون کا یہ معنی ہے. ٹھیک ہے. تو حضرات علماء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اس موقف کی حامی ہے کہ ان کو گانے سنائے جائیں گے، ان کو راگ سنایا جائے گا.
تو لہٰذا مجموعی طور پہ کسی چیز کو یہ کہنا یہ حرام ہے، یہ غلط ہے. اس لیے آلات موسیقی جو ہیں وہ بھی اپنی ذات کے لحاظ سے ان میں کوئی حرمت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان میں حرمت جو ہے وہ استعمال کے لحاظ سے. اب جیسے ٹی وی ہے تو اب ٹی وی کو کوئی آدمی یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، تو یہ حرام نہیں ہے، یہ تو ایک مشین ہے. یہ حرام حلال کی اس وقت بات ہوگی کہ جب وہ اس کا استعمال غلط ہوگا تو وہ حرام ہوگی، اور اگر اس کا استعمال درست ہوگا تو وہ درست ہوگی. اسی طرح آلات موسیقی پر اس کا یہی حالت جو ہے نا آلات موسیقی کا بھی یہی حال ہے. کوئی ایسی اب بات یہ ہوتی ہے، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے زمانے میں باقاعدہ درسگاہیں نہیں تھیں، اور آج دیکھیں کہ 5 منزلہ شاندار عمارتیں کھڑی ہیں اور درسگاہیں جو ہے نا یہ موجود ہیں. یہ درسگاہوں کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا تعلق دین سے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مسجد شریف جو تھی وہ کچی تھی، لیکن آج دیکھیں کہ عالی شان مسجدیں بنی ہیں، ان کے بلند و بالا مینار کھڑے ہیں. تو ایک چیز اصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور میں تھی، اب آگے اس کے اوپر جو ہے نا وہ زیادتی ہو رہی ہے، وہ آگے کو بڑھ رہی ہے. کیوں کہ مسجد ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے، تو لہٰذا لوگ اب یہاں پر آ گئے کہ سنگ مرمر کا فرش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت صاف ستھرا ہوتا ہے اور اس کو صاف کرنا بھی آسان ہوتا ہے. مسجد صاف ستھری ہونی چاہیے، رنگ و روغن ہونا چاہیے. تو یہ آگے کی باتیں ہیں. تو یہ ساری کی ساری بنیاد جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا دور ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے 24 صحابہ اکرام ہیں جن کے بارے میں یہ بات علماء تاریخ نے اور جو صحابہ اکرام پہ کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ سنتے تھے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بربط کے اوپر جو ہے نا کلام سنتے تھے، شاعری سنتے تھے. تو اس پر مزید بات کریں گے. میری مجبوری ہے کہ مجھے ایک وقفہ لینا ہے، وقفہ سحری کا وقفہ ہے. ہم بھی سحری کر لیں، سحری کے بعد لوٹتے ہیں اور اس پر مزید گفتگو کر کے اس کو کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ، اور اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور وقفے سے پہلے بات ہو رہی کہ مزامیر کے حوالے سے، اور شاہ صاحب نے اس پر گفتگو فرما رہے تھے اور بات انٹرپٹ ہو گئی تھی. جی شاہ صاحب. یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمارے محترم مولانا مفتی محمد اکمل صاحب نے فرمایا کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ سما وہ مزامیر جو ہے اس کے خلاف جو ہے نا یہ حدیث موجود ہے. میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ حضرات محدثین جو ہیں وہ حدیث کے بارے میں ان کی رائے کا اعتبار ہوگا، اور وہ دیکھیں گے، ہم ان کی بات مانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. میں اگر کوئی بات کہتا ہوں تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. مفتی صاحب کو بات کہتے ہیں اس حوالے سے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. ان کی رائے کیا ہے ان حدیث کے بارے میں جن میں موسیقی کی مخالفت موجود ہے. میں زیادہ تفصیل میں تو اس حوالے سے نہیں جانا چاہتا ہوں، وقت بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک بزرگ شخصیت ہے، وہ شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی کی، جنہوں نے ہندوستان میں زبردست طریقے سے علم کی اشاعت کی، اور مشکات کی انہوں نے 2 شرح لکھی، ایک عربی میں لکھی اور ایک جو ہے فارسی زبان میں لکھی. ٹھیک ہے. تو جو انہوں نے فارسی زبان میں لکھی ہے اس میں 2 جو ہے نا ایک مقام جو ہے نا میں عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ محدثین بھی گوید ہیچ حدیث در تحریم غنا صحیح نہ شداست، کہ محدثین یہ بات کہتے ہیں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے حرمت غنا کے بارے میں کہ جس سے غنا کی حرمت ثابت ہوتی ہو. وہ مشایخ می گویند آنچ در مقام نہی واقع شدہ مراد بدا مقرون بلا و لعب است، کہ مشایخ نے یہ کہا کہ جن میں، یعنی یہ بات مشایخ کی ہے، پہلی بات محدثین کی، مشایخ نے یہ کہا ہے کہ جن حدیث میں منع کیا گیا ہے تو وہ لا و لعب سے منسلک ہے، تو جب وہ لا و لعب کی صورت اختیار کر جائے تو یہ ممنوع ہے. لیکن شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے ایک اور جو ہے نا کتاب لکھی ہے مدارج النبوت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سیرت پر ہے، اور اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ سما کے حوالے سے 3 طریقے ہیں، یعنی 3 موقف ہیں. جس طریقے سے ابھی آپ نے بتایا کہ 2 موقف ہیں، آپ کا تیسرا موقف کیا ہے؟ تو شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دوم طریقہ محدثین است، کہ دوسری صورت جو محدثین کی ہے کہ وہ ان روایات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، غنا سما کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ ایشا می گوید کہ ثابت نشدہ در تحریم آن حدیث صحیح و نص سری،
کہ کوئی حدیث جو ہے نا صحیح اس کی حرمت میں ثابت نہیں ہے، اور نص صریح بھی اس کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ہرچہ وارد شدہ درین باب از احادیث موضوع اسیا مطعون، کہ وہ حدیث جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، محدثین نے بیان کی ہیں، وہ دو قسم کی ہیں، یا تو وہ جھوٹی حدیث ہیں جن کو موضوع کہتے ہیں، یا ان کے اوپر تان کی گئی ہے ان کے راویوں کے اوپر کہ وہ راوی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے حدیث کا سہارا لینا اور حدیث کی بنیاد پہ اس کو حرام قرار دینا، یہ محدثین کا جو قاعدہ ضابطہ ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ اب رہ گئی بات فقہا کی کہ حضرات فقہاء کرام جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، یہ شاہ عبد الحق صاحب نے بھی لکھی ہے یہ بات۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، بعد جو علماء کرام ہوتے ہیں، جیسے عام آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے تو کچھ ان کی طبی چیزیں ہوتی ہیں۔ طبی چیزوں کا میرا مطلب یہ ہے کہ کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر وقت اپنا لباس درست رکھتے ہیں، بہت شاندار طریقے سے رہتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اور بعض علماء کرام ایسے ہوتے ہیں بالکل سادے ہوتے ہیں، ان کے بال جو ہے نا وہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ کئی عرصے سے انہوں نے حجامت ہی نہیں بنوائی، اور اسی طریقے سے ان کے کپڑے بھی بالکل سادے سادے سے ہوتے ہیں، وہ اگر عام لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہوں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ عالم ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ طبی چیزیں ہیں کہ کسی کی طبیعت کا میلان کس طرف ہے، کسی کی طبیعت کا میلان کس طرف ہے۔ حضرات فقہاء کرام جو ہے ان میں جو وہ لوگ تھے کہ جن کے اوپر زہد کا غلبہ تھا اور جو ان چیزوں سے بے نیاز تھے، تو وہ اس کی خلاف کی طرف گئے ہیں اور اس میں وہ بہت زیادہ شدت کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی شاہ عبد الحق صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو فقہا کا طریقہ کار ہے اس میں عداوت پائی جاتی ہے موسیقی کے مسئلے میں، اور شدید ترین عداوت پائی جاتی ہے، اور اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، توازن اور اعتدال ہونا چاہیے کہ دونوں قسم کی روایات سامنے رکھ کے تو مناسب فیصلہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اب میں ایک بات اور عرض کروں گا، وہ ہمارے شہزاد صاحب مجددی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے اور علم میں بھی برکت فرمائے، انہوں نے صوفیہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ طریقہ کار جو ہیں دلیل کے وہ یہ ہیں، 4 طریقے ہیں، اس میں صوفیہ کرام جو ہیں وہ الگ ہیں۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا، اور اس لیے گزارش کروں گا کہ صوفیہ کرام سے ان کا تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق ہے، کہ حضرات صوفیہ کرام ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کی بات کا اعتبار نہیں، کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، کہ بے علم آدمی کو اللہ کی معرفت ہوتی ہی نہیں، یہ بات ہی غلط ہے۔ اور وہ صوفیہ کرام جو اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، جن کے علم کی دنیا میں ایک نام موجود ہے کہ غیر یعنی فقہا اور محدثین جو ہے ان کے بغیر بھی وہ نام یعنی آگے وہ نہیں بڑھ سکتے ان کا نام لیے بغیر، تو وہ صوفیہ کرام جو ہیں وہ سارے کے سارے عالم ہیں۔ میں یہ گزارش کروں گا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی عالم تھے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی عالم تھے، اور دوسرے حضرات جو ہیں وہ بھی عالم ہیں۔ ہمارے ابھی قریب کے دور کے حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیسا ایک حسین مزاج تھا کہ انہوں نے سب چیزوں کو ملا کے ایک جو ہے نا خوبصورت مزاج اپنا بنایا ہوا تھا، اور وہ ان کو عالم بھی مانتے ہیں اور معرفت کے میدان میں بھی ان کا نام ہے۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرات صوفیہ کرام بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، تو آپ ان کو بھی علماء کرام کی صف میں رکھیں، اور جو استدلال یہ کرتے ہیں وہ استدلال واضح ہوتا ہے، یہ صرف دعویٰ تو نہیں کرتے نا کہ یہ ساتھ میں دلیل بھی پیش کرتے ہیں، تو جب وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں تو ان کی دلیل پر بھی غور کرنا چاہیے۔ حضرت نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا کہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ایک جگہ کہا کسی حدیث کا صحیح نہ ہونا اس کے موضوع غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے، پہلی بات تو یہ، نیچے اور درجے ہوتے ہیں، اس میں حسن ہوتا ہے، پھر اور دیگر درجے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی ایک محدث کی کسی حدیث کے بارے میں رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ حضرت جانتے ہیں ماشاءاللہ اسماء الرجال کا علم حضرت کے پاس بھی ہے، ایک حدیث پہ کوئی اس کو مطعون کہتا ہے، راوی کو متون قرار دیتا ہے، دوسروں کو ثقہ قرار دیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی حدیث کے اوپر اگر کلام کیا ہے تو پھر وہی کلام حتمی اور آخری ہے۔ ابھی چونکہ موقع نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں 10 حدیثیں ایسے مطلب جو اسماء الرجال پہ کلام کرنے والے ہیں ان سے ثابت کر کے بتا دوں گا کہ یہ جو حدیثیں موسیقی کے بارے میں ہیں یہ بالکل صحیح ہیں، ان کے ثقہ راوی بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حضرت نے فقہا کے بارے میں جو ایک میں بڑی معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں، بدگمانی کی ہے کہ فقہا اپنے طبیعت کے میلان کی وجہ سے عداوت پر اتر آئے اور شدت کی، ایسا نہیں ہے۔ وہ فقہا بڑے دیانتدار تھے، انہی سے دین چل کر حضرت تک پہنچا ہے۔ ان کو ہٹا دیں اور بتائیں دین ان تک کیسے پہنچ گیا۔ اگر وہ ان کے اوپر عداوت کا تعان کیا جائے گا کہ انہوں نے طبیعت کے میلان کی وجہ سے بعض احکام کے اندر تبدیلیاں کر دیں تو ہر جزی مشکوک ہو جائے گی۔
کہ شاید عداوت کے تحت ہو اور طبیعت کے میلان کے تحت ہو، لہٰذا اس قسم کے جملے نہ کہیں تو بہت بہتر ہے۔ ایک یہ کہ انہوں نے دیکھیں جو حضرت نے فرمایا تو بڑا معقول بات ہے، یہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ہمارے اصل جو دلائل ہیں 4 ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ صوفیہ اعظام کا اگر کوئی قول ہمارے سامنے آئے گا، ان کا فعل، ان کا عمل آئے گا، تو واضح طور پر علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اسے قرآن و حدیث پر پیش کیا جائے گا۔ ٹھیک، اگر وہ قرآن و حدیث کے موافق ہے تو ہم مکابر کی طرف نسبت کریں گے، اگر قرآن و حدیث کے مخالف ہے تو اس کا انکار اس لیے کیا جائے گا کہ اس پر صوفیہ پر طعن ہوگا کہ صراحتاً انہوں نے قرآن و حدیث کی مخالفت کی ہے۔ پہلے یہ تو ثابت ہو جائے کہ وہ صوفیہ کا قول ہے، وہ کس طرح ثابت ہوگا؟ اس کا معیار یہی ہے کہ انہیں ادلہ اربعہ کے سامنے پیش کیا جائے، وہ تائید کریں تو صحیح، ورنہ نہیں۔ ایک اور بات، حضرت نے یحبرون کے مسئلے پہ کلام کیا کہ جنتیوں کو راگ سنائے جائیں گے تو راگ جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ بات چل رہی تھی مزامیر کی، یہ خالی راگ ہے، راگ مزامیر کے ساتھ تو ضروری تو نہیں ہے، پہلی بات یہ وجہ استدلال بنی نہیں سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جنتیوں کے بارے میں ہے، اس سے دنیا کے احکام پر قیاس کرنا ہے تو بالکل ہی قیاس مع الفارق ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں موجود ہے کہ جنتیوں کے جسم پہ کہیں بال نہیں ہوں گے، بغیر داڑھی والے ہوں گے، تو کیا اب اس سے استدلال کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں داڑھی منڈوانا جائز ہو جائے گا؟ تو ادھر کے معاملات پر تو قیاس کیا ہی نہ جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور جو احیاء العلوم کا آپ نے ایک حوالہ دیا، میں اسی سے ایک حدیث پاک کا حوالہ دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا قلب میں نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جیسے زمین سے پانی گھاس اگا دیتا ہے، تیزی سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ جب اس طرح کی نصوص سریہ موجود ہوں تو پھر اس پہ گانے کا تو قیاس ہی نہیں۔ اچھا، پھر ایک آخری بات، ہمارے عرف میں جو گانے کا لفظ یوز کیا جاتا ہے نا، عموماً فحش کلمات اور غلط قسم کا تصور آتا ہے، تو اس لیے جنت کے اندر وہ گانا نہیں ہوگا کہ خدا نخواستہ وہ صرف گانے کے لفظ کہہ کر غلط تصور عوام کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کریں، یہ پیدا ہو جائے، کوشش نہیں کی، پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہاں پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمدیہ کلام ہوگا اور اس کی اپنی ہی ایک لے ہوگی، اور اس کو دنیاوی گانے کے اوپر قیاس نہیں کیا۔ مفتی صاحب، میں آپ سے سما کے حوالے سے میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا بالآخر کنکلوڈ کرتے ہوئے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر، تسیم صابری کے ساتھ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لی، جو سوال کیا گیا تھا اعلان نبوت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال، 40 سال یا 45 سال؟ اور اس میں صحیح جواب ہے 40 سال، اور بہت سے صحیح جوابات ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ اشمازہ کراچی سے ہیں، وہ ونر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے اور ہم نے ان کو ٹیلی فون لائن پر لیا تھا۔ میں اشمازہ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسرے ونر ہیں جی، السلام علیکم۔ بہرحال جو دونوں ونر ہیں میں دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہاشمی اور جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے آپ کو انشاءاللہ تحفے پہنچ جائیں گے۔ جی مفتی صاحب، کنکلوڈ کیسے کریں گے اس کو، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سماع کے مسئلے میں دیکھیں، اس میں واضح طور پہ 2 گروہ موجود ہیں، ایک بالکل ناجائز اور حرام کا فتویٰ دیتے ہیں، دوسرے اپنے دلائل کثیرہ کے بنا پر اس کے جواز کے قائل اور باقاعدہ سماعت کر رہے ہیں۔ جیسے حضرت نے فون کیا کہ بڑے بڑے اکابرین سے ثابت ہے اور موجودہ دور میں کہ وہ سن رہے ہیں۔ اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ دلائل بھی ان کے پاس ہیں، دلائل بھی ان کے پاس موجود ہے۔ دیکھیں، جو عدم جواز کا قائل ہے وہ نہ سنیں، جو جواز کا قائل ہے وہ پہلے سب سے پہلے ایک دلیل دیکھ لے کہ کون دلیل دے رہا ہے، یہ کیا دلیل دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ قلبی اطمینان حاصل کرنے کے بعد سنتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ایک بنیاد بنا رہا ہے۔ اگر کیونکہ اس میں مفتیان کرام بھی ہیں بہت بڑے بڑے، قبلہ کاظمی شاہ صاحب ہیں، عطا محمد بنیالی صاحب کا رسالہ اس پر موجود ہے جواز کے اوپر، ان کو دلیل بنا کے وہ کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر جو تان تشنیع ہے اور تنقید ہے اور سختی کے ساتھ معاملہ روا رکھنا ہے، اس سے عوام انتشار کا شکار ہوتی ہے۔ اپنے اپنے موقف پہ قائم رہیں، بہت بہتر ہے۔ کیا کہیے شہزاد بھائی، اس کو مختصراً کیسے؟ مفتی صاحب کی میں بھی تائید کروں گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرمایا، نہ ہی کار میں کنم نہ انکار میں کنم۔ انکار اس لیے نہیں ہم کرتے کہ یہ سلف سے ثابت ہے سماع، ہم صرف اس میں زور اس بات پہ پھر دے رہے ہیں کہ ابھی محدثین شرائط کو پیش والی بات آ گئی ہے۔ حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ محدثین کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ جب شرعی فتویٰ اور فیصلہ لینا ہو
تو اس میں معتبر فقہا ہی ہیں، شاہ صاحب ان سے لیا جائے۔ میرا موقف یہ ہے کہ حضرات محدثین نے جو بات یہ کہی ہے کہ اس میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے۔ یہ صرف شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی کا موقف نہیں ہے، سینکڑوں محدثین کا یہ موقف ہے، اور شاہ عبدالحق صاحب کے نام کو پائے حقارت سے ٹھکرا دینا یہ ہمارے حساب سے درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بہت ساری باتوں میں ان کی بات مانتے ہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں، اس کو کر لینا آپ کے نزدیک جائز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے اکابرین ہیں کسی دوسرے اکابر کا فقہی طور پہ یا علمی اعتبار سے رد کیا ہے وہ ٹھکرانا کہلائے گا۔ اگر آپ کا یہی موقف ہے تو چلیں ٹھیک ہے، پھر اگر آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے، باقی یہ پائے حقارت سے تو بالکل نہیں ٹھکرایا۔ صوفیہ کرام کا بھی تو یہی کہنا ہے، صوفیہ کب کہتے ہیں کہ حضرت جو شیخ عبدالحق محدث ہے، اس کا مطلب یہ ہوا، اب یہ بھی یاد رکھیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو رد کرنا حضرت نے منع کیا ہے۔ انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر میں ان کا ایسا قول پیش کروں گا کہ یہ رد کرنے پر مجبور ہوں گے، پھر میں پوچھوں گا کہ پائے حقارت سے اب آپ اس کو رد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ میرا یہ موقف نہیں ہے الحمدللہ، وہ میرے سر آنکھوں پر ہے بزرگ، کسی کی رائے کے بارے میں کلام کرنا پائے حقارت سے ٹھکرانا نہیں ہے۔ اسماء الرجال کا علم رکھنے کے باوجود پھر یہ کلام کرنا یہ بہت ہی باعث حیرت ہے۔ ناظرین بات یہ ہے کہ گزارش یہ ہے کہ تینوں بہت ہی مستند اور معزز محترم مکرم علماء کرام نے، آپ ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں اور اپنا اپنا موقف پیش کیا، یقیناً اپنے اپنے دلائل بھی تینوں احباب نے پیش کیے، اور کنکلوڈ اسی طرح میں ان تینوں علماء کرام کی موجودگی میں گزارش کر رہا ہوں کہ تینوں نے اس کے جواز کے دلائل بھی اپنے اپنے طور پر پیش کیے، اور جو جواز نہیں، عدم جواز کے دلائل بھی اپنے اپنے طور پر پیش کیے ہیں، اور کنکلوژن یہی ہے کہ تینوں علماء کرام کا کہنا یہی ہے کہ آپ اگر جواز سمجھتے ہیں، علماء کرام کو ان کو فالو کر رہے ہیں، بہت سے اکابر علماء کرام نے اس کے جواز میں فتاوی دیے ہیں، آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں، اور اس گفتگو کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اور اگر عدم جواز کو آپ فالو کر رہے ہیں تو آپ نہ سنیے، جو آپ کو بہتر لگتا ہے، مقصد یہی ہوتا ہے ایسی گفتگو کا۔ میں نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ یہ رحمت ہوتا ہے، اور رحمت کے طور پر ہی اس کو لینا چاہیے کہ علماء کرام کی ایسی گفتگو میں بہت سی نئی جہتیں سامنے آتی ہیں۔ کل انشاءاللہ آثار قیامت ہمارا موضوع ہوگا، جس پر ہم کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سید سبی الدین صبی رحمانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، کلام شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ فجر کی اذان کا وقت ہو جائے گا کراچی اور اس کے مضافات میں، واپس لوٹ کر اس کو انشاءاللہ مزید کنکلوڈ کر دیں گے۔ کل جو آثار قیامت میں حدیث آئے گی نا گانے باجے میں، اس کی میں صحت انشاءاللہ بیان کروں گا محدثین کی روشنی میں انشاءاللہ۔ بسم اللہ حضرت حضور نے شجرے سایہدار میں رکھا حضور نے، حضور نے شجرے سایہدار میں رکھا مجھے بلایا اور اپنے دیار میں رکھا مجھے بلایا پہنچ کے شہر مدینہ یہ کام پہلے کیا پہنچ کے شہر مدینہ یہ کام پہلے
خزاں کے درد کو صحنے بہار میں رکھا ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور آج بہت گرما گرم گفتگو ہوئی اس موضوع پر، اور نعت کے حوالے سے بھی، آداب نعت کے حوالے سے بھی، اور نعت کے انداز جو ہمارے ہاں ترویج پا رہے ہیں اور انداز اپنائے بھی جا رہے ہیں، لوگ اسے پسند بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ناپسند بھی کر رہے ہیں، اور سما کے حوالے سے جہاں دو بہت ہی واضح رائے رکھی جاتی ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو اس کے جواز کا قائل ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو اس کے عدم جواز کا قائل ہے، اور جو جواز والے ہیں وہ بھی اس کے لیے استدلال کرتے ہیں، دلائل عدم جواز والوں کے پاس بھی ہیں، اور یہی گفتگو کے مظاہر بھی تھے، اور آج کی گفتگو بھی اسی چیز کی عکاسی کر رہی ہے۔ ناظرین کرام کے لیے غالباً یہ بات کچھ اچنبے کا باعث ہو، ایسا ہے نہیں، یہ ہماری علمی روایت رہی ہے کہ تحریروں کی شکل میں، مناظروں کی شکل میں علماء کرام گفتگو کیا کرتے ہیں، موضوع پر کسی بھی اپنے اپنے دلائل پیش کیا کرتے ہیں، اس پر بہت محبت پیار سے ایک دوسرے کا ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گفتگو کی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی جو علماء کرام تشریف فرما ہیں انہوں نے اسی طرح اپنے موقف کو دلائل کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش بھی کی، اور میں وقفے میں اس چیز کا گواہ بھی ہوں کہ ایک دوسرے سے کس طرح محبت کا اظہار یہ لوگ کرتے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کا ادب اور احترام بھی کرتے رہے ہیں، مسکراتے بھی رہے ہیں آپس میں۔ تو یہ لیکن جو چیز کنکلوڈ ہوئی ہے کہ اس میں جواز کے بھی فتاویٰ ہیں، عدم جواز کے بھی ہیں، تو آپ جس کو فالو کرنا چاہیں ضرور کیجئے، دونوں طرف بہت مستحکم دلائل موجود ہیں۔ نعت کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے تو جو میں اس میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں، نعت ایک بہت محبوب عمل ہے، اور اس دور میں، اس دور فتن میں خاص طور پر یہ محبوب تر ہو گیا ہے کہ جب عمل کیا جائے، نوجوانوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں سے سرفراز کیا جائے، نعمتوں سے مالا مال کیا جائے، لوگ وہاں پر آئیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز ہوں، وہاں جہاں نعت خوان شریک ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ علماء کرام کو بھی وہاں پر بیٹھنا چاہیے، اور ثنا خوانوں کو بھی چاہیے کہ علماء کرام سے کسی بھی نعت کو پڑھنے سے پہلے مشورہ کر لیا جائے، اور آداب نعت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جو سوالات آج آپ کے فقہی آئے ہیں اس کے جواب بہت معذرت کے ساتھ آج بھی ہم نہیں دے پائے، یقیناً کل انشاءاللہ ان کے جوابات دیے جائیں گے، اور ابھی کچھ ہی دیر میں آپ سے ARY ڈیجیٹل پر عالم اور عالم میں آپ سے ملاقات ہوگی، تو اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ تسلیمات۔ درد فسانہ ہے